अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, बहुत अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए कि फैटफ की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए अब पाकिस्तान ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ एक ही कदम की दूरी पर है। 34 मुश्किल हमें एक्शन प्लान में नुकात दिए गए थे और पाकिस्तान को बार बार डू मोर कहा जाता रहा। ये पहले नुकात 27 हुआ करते थे, लेकिन जब इन 27 को भी पूरा कर दिया तो हमें 7 मजीद इसके अंदर जो पॉइंट्स थे वो थमा दिए गए थे, जिसके बाद हमने इसमें मुकम्मल कंप्लाइंस की है। और इस मुकम्मल कंप्लाइंस के बाद अब FATF ने बाकायदा इस बात को तस्लीम किया है। FATF के प्रेसिडेंट ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान ने अच्छी कंप्लाइंस दिखाई है, मुकम्मल कंप्लाइंस दिखाई है। कोई ऐसा अब एक नुक्ता भी नहीं है जिसके ऊपर FATF ने अदम एतमाद का इजहार किया हो। तो लिहाजा गोया ये कि FATF अब मानती है और तस्लीम करती है, रिकग्नाइज करती है कि पाकिस्तान ने एक मुश्किल एक्शन प्लान के तहत भी परफॉर्म कर दिखाया है, ख्वाह वो काउंटर टेरर फाइनेंसिंग हो या फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कवानीन हो। ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। इस सिलसिले में नाजरीन, एक बहुत वर्दी बात यह है और वर्थ मेंशन है, वो ये है कि पाकिस्तान के तमाम तर जो दुश्मन हैं और बिलखुसूस भारत जैसा मुल्क भी ये चाहता था कि एक लॉबी के तहत पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी साख को भी मनफी असर हो और साथ साथ पाकिस्तान के जो मुश्किल इस वक्त मुआशी चैलेंजेस हैं उनमें भी पाकिस्तान को मजीद किसी तरह से मुश्किल से उनको पाकिस्तान को फेस कराया जाए। और इस वजह से भारत एक लॉबी के तहत भी, जो कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी एक अपनी इंटरव्यू में तस्लीम कर चुके हैं कि वो एक बाकायदा डिप्लोमेटिक लॉबी के तौर पर इसको इस्तेमाल करते रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और ऑब्वियसली भारत का इसमें एक प्रोपेगेंडा हमेशा से रहा है। उस पूरे प्रोपेगेंडा के होने के बावजूद और FATF के मुश्किल एक्शन प्लान के बावजूद भी पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो सारे खाइफ जो हमारे हैं तमाम ममालिक और पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पर दुश्मन ममालिक हैं, उनको तो बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह से आउट परफॉर्म करेगा। एंड पाकिस्तान हैज़ रियली अचीव्ड इट। नाजरीन, कौमी सतह पर अगर इसको देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और उसको उसी तरह से हमें तस्लीम करना चाहिए। अगले आने वाले माह में इसका बाकायदा अनाउंसमेंट होगा और अब कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई है जिसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में मेंटेन करके रखा जाए। ऐसे में नाजरीन, जो सियासी बयानिए हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन ये कहना इस वक्त जायज़ है कि इस वक्त इस पूरी खुशी को हमें जहां पर बैनुल अक़वामी सतह पर, कौमी सतह पर मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए, पाकिस्तान को बहैसियत कौम यकजा होकर इसकी खुशी मनानी चाहिए, वहां पर हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि पाकिस्तान दो सियासी बयानियों के बीच ऐसे स्प्लिट सा नजर आता है। एक तरफ पिछली हुकूमत, साबिक हुकूमत PTI की ये क्लेम करते हैं कि ये तमाम जो लेजिस्लेशन है वो उन्होंने की है और इसमें कोई शक नहीं कि हमाद अजहर साहब ने एक बहुत कीन फॉलोअप और एक बहुत थॉरो फॉलोअप इन तमाम उमूर पर रखा था। लेजिस्लेशन भी हमने पिछले दौर में देखी है पार्लियामान से होती हुई, और उसके ऊपर काफ़ी ऑब्वियसली बहुत आसान नहीं था वो तमाम मरहला। उसमें जो हमारे ख़ास तौर पर जो मुल्क के दीगर इदारे हैं वो भी सामने आए थे, उन्होंने भी अपना एक रोल अदा किया था कंसेंसस डेवलप करने में। और उसके बाद ये एक मुश्किल मरहला था जो कि हमने अपने पार्लियामान से पिछले दौर में पास किया था। तो लिहाजा PTI हुकूमत ये कहते हैं कि इसका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, हुकूमत वक्त ये कहते हैं कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान पिछले दौर में आइसोलेट हुआ था और एक एंटी वेस्ट बाय एंड लार्ज अप्रोच की वजह से पाकिस्तान को जो डिप्लोमेटिक लॉबी थी वो सपोर्ट नहीं कर रही थी FATF पे। और वो ये कहते हैं कि उन्होंने क्योंकि डिप्लोमेसी से उन तमाम ग्राउंड एफर्ट्स को बैकअप किया है, तो गोया इस वजह से ये चीज़ आज इस दफ़ा मुमकिन हो पाई है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। वरना इससे पहले भी पाकिस्तान की कंप्लाइंस बुरी नहीं थी, और अगर ये पहले उन्होंने करना था तो पाकिस्तान के हवाले से ये पहले भी हो जाना चाहिए था कि FATF की लिस्ट से हमें बाकायदा निकाल दिया जाता। लेकिन नाजरीन, ऐसा हुआ नहीं। तो हुकूमत वक्त ये कहते हैं कि उनकी जो डिप्लोमेटिक बैकिंग है इस पूरे मामले में वो दरअसल एक कैटलिस्ट बनी इस पूरे मामले में आगे बढ़ने के लिए, और उसकी वजह से ही पाकिस्तान बिल आखिर ये एक अचीवमेंट अपने हवाले से अचीव कर पाया है। नाजरीन, तमाम अमूर पे बात करेंगे, सियासी बयानियों पर भी बात करेंगे, लेकिन ये यकीनन अनफॉर्चुनेट है क्योंकि जहां पर हमें इसको बहैसियत कौम, जहां पर जिसका जो ड्यू क्रेडिट है, ड्यू शेयर है, जहां पर एक्नॉलेजमेंट बनती है, ख्वाह वो अभी की हुकूमत की हो या साबिक हुकूमत की हो, क्योंकि ये हमारे लिए एक
قومی مسئلہ تھا, نیشنل اور انٹرنیشنل پرابلم تھی, اس کو اگر ہم عبور کر پائے ہیں تو اس میں ایک تو جہاں پر جس کا بھی ڈیو کریڈٹ ہے, ایکنالجمنٹ ہے, وہ ملنی چاہیے, لیکن اس میں کوئی ٹگ آف وار یا کوئی آپس میں کھینچا تانی نہیں ہونی چاہیے, جو کہ سیاسی طور پر ہمیں اس معاملے پر نظر آ رہی ہے. سیاسی بیانیوں پر بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ ڈپلومیٹک سطح پر, معاشی سطح پر پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے, کیا سگنیفیکنس ہے, اس کو بھی آج اجاگر کرنے کی کوشش ہماری رہے گی انشاءاللہ. پینل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور تعارف آپ سے کرواتی ہوں. ناظرین, کیسر احمد شیخ مجھے جوائن کر رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی اسٹوڈیو سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا کیسر صاحب, آپ سٹالورٹ ہیں اپنی جماعت کے اور خاص طور پر جو معاشی اعتبار سے معاملات ہیں ان کو بہت کینلی سمجھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کیسر صاحب, تھینک یو فار یور گریشیس پریزنس. سینیٹر محمد عبدالقادر ناظرین مجھے پاکستان تحریک انصاف سے نمائندگی کرتے ہوئے بذریعہ اسکائپ جوائن کر رہے ہیں, اور آپ کا بھی جو پرسپیکٹو ہے وہ obviously ہم آپ کی جماعت کے حوالے سے جانیں گے, اور بلوچستان عوامی پارٹی کو بھی آپ چونکہ آپ کہتے ہیں آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ظاہر ہے آپ کا پرسپیکٹو دونوں اعتبار سے ہمارے لیے اہم رہے گا. اور پی ٹی آئی کا اسپیشلی اس معاملے پر ایک بڑا ایک سٹارک سا اپوزٹ بالکل نیریٹو ہے سیاسی اعتبار سے, تو وہ بھی آپ سے ہم جانیں گے. ویلکم آن بورڈ سینیٹر صاحب, تھینک یو آپ کے بھی وقت کے لیے. اعزاز احمد چودھری ناظرین مجھے جوائن کر رہے ہیں, سابق سیکریٹری خارجہ, اور ہمارے ساتھ آن لائن ہے, تمام گفتگو میں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں. ویلکم آن بورڈ اعزاز صاحب, آپ سے بھی ڈپلومیٹکلی بالخصوص ہم رہنمائی حاصل کریں گے اس پورے معاملے کی. اور آئی ایم ایکسپیکٹنگ ناظرین کہ سینیٹر بہرامند خان تنگی بھی مجھے پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کریں, کیونکہ پیپلز پارٹی ہی اس وقت خارجہ امور بالخصوص اس کولیشن گورنمنٹ میں دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور ایم او ایس ہنا ربانی گھر کافی متعدد ممالک گئے اور انہوں نے دورے کیے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بھی ایٹریبیوٹ کرتی ہیں اس اچھی اچیومنٹ کو. تو اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی جماعت کا اس میں کیا پرسپیکٹو آ رہا ہے. کیسر صاحب, میں بات کا باقاعدہ آغاز آپ سے کرنا چاہتی ہوں, آپ کا کیا انیشل ریمارک ہے, اس کو کیا فائدے پاکستان کو اب یہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے اگر ہم نکل گئے ہیں تو ہمیں ملیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا عالم, آپ نے بڑی تفصیل سے اور بڑے اچھے طریقے سے سارے پوائنٹ کو واضح کیا ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے جس طرح انٹرو کرایا ہے. پاکستان, یہ بڑی خوشی کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان ایز اے ہول ہمیں اپنے ملک کا دیکھنا ہے کہ ہم فیٹف میں بڑے عرصے سے ہمیں رکھا گیا تھا گرے لسٹ میں, اور مسلسل 4 سال سے ہماری محنت ہے. مسلم لیگ کے پچھلا دور جب 2018 میں ختم ہو رہا تھا اس وقت سے یہ کوشش جاری تھی, اور مسلسل 4 سال پی ٹی آئی کے, اور اب پھر 2 مہینے ہو گئے ہیں ہماری حکومت دوبارہ مسلم لیگ اور پیپل پارٹی اور دوسری جماعتوں کی کولیشن گورنمنٹ ہے. تو یہ سب کو مبارکباد ہے, بہت بڑی مبارکباد ہے. ہم کافی عرصے سے تکلیف میں تھے, اس میں ہمیں کاؤنٹر ٹیررزم اور اینٹی منی لانڈرنگ کا ہمیں کہا جا رہا تھا, ہم پہ الزام لگ رہے تھے, اور انڈیا ان پرٹیکولر بہت زیادہ ایکٹیو تھے. پتہ نہیں انڈیا کو, حالانکہ پڑوسی ملک ہے, دیکھیے بہت بڑا ملک ہے, اور ہمارا میں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اتنا کیوں ہمارے مخالفت میں جا رہا تھا, یا اس کو اس سے کیا مقصد تھا. ایک جو ہے نا, یعنی ہر وقت انڈیا ہماری مخالفت ہے. اس نے بہت سخت کوشش کی کہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نہ نکلے اور بلکہ بلیک لسٹ میں چلا جائے. بہرحال یہ ایک بہت اچھی خبر ہے. پاکستان میں اس سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی جو سب سے زیادہ ہماری ضرورت ہے. اور میں کہوں کہ اس میں کوئی ایک جماعت کو یا کسی ایک ادارے کی نہیں, سب اداروں نے مل کے اور جماعتوں نے مل کے اس میں کوشش کی ہے. کریڈٹ سب کو ملتا ہے. پاکستان کی ایک کامیابی ہے, پاکستان کی ایک بڑی فتح ہے, کیونکہ ہم نے مسلسل محنت کی, اور ہمارے یہاں بہت بڑا ملک ہے اور ہم باہر سے گزرے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو اس مشکل حالات میں یہ ٹیررزم کے جو فائنینسنگ اور یہ ہم پہ الزام لگ رہے تھے, یہ ہم ایک بڑے مشکل دور سے گزرے تھے. تو یہ اس کا یونانیمسلی یہ مان لینا کہ پاکستان نے تمام وہ باتیں ان پہ عمل کیا ہے جو کہ ہمیں جس قسم کی ہمیں پروسیس سے گزارا گیا تھا, تو یہ مبارکباد ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسے پاکستان میں جو اکانومی ہماری ہے, جس کا اس وقت باہر کے لوگ بالکل انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, کہ وہ سمجھ رہے ہیں, حالانکہ ہمارے ملک کی وہ پکچر نہیں ہے اتنا ٹیررزم کا اور یہ معاملات اتنے, ہم تو بڑی کامیابی سے. تو کیسر صاحب, آپ کیا بطور گورنمنٹ حکومت وقت کیا آپ کریڈٹ کرتے ہیں سابق حکومت کو, پی ٹی آئی کی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ضروری لیجسلیشن پاس کرائی پارلیمان سے, اس کی وجہ سے ہم یہ اچیو کر پائے ہیں؟
میں جی ایک کیسر احمد شیخ، میں سمجھتا ہوں کہ عماد اظہر نے بھی پی ٹی آئی کے جو انہوں نے بھی اور ان کے ڈیلیگیشن کے ان کے تمام ٹیم نے بھی اس میں محنت کی ہے. یہ سب کی محنت ہے، سب کو مبارکباد دینا چاہیے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ہم کلیکٹیولی کام کریں تو ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور یہی ہمارے پرائم منسٹر صاحب جناب شہباز شریف صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی منیمم ایجنڈا بنائیں، چارٹر آف اکانومی کریں. اس کے بغیر ان حالات میں جس مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو ایک تکلیف دہ معاملات ہیں جس میں ہمارا ریزرو بالکل کم ہو اور ہم 1 ارب ڈالر کے لیے اپنے دوست ممالک کے پاس اور جو ہے آئی ایم ایف کے پاس ہم جا کے اپنی گزارشات پیش کر رہے ہیں، تو یہ بھی ڈکلیئر شو کرتا ہے کہ اگر ہم مل کے کام کریں تو یہ ہمارا جو اکانومی کو اس وقت پرابلمز ہیں، جو ڈیفالٹ کے ڈر ہیں اور جو ہم زیادہ سے زیادہ قرض لے رہے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں ہمیں چاہیے کہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئے اور ہم اپنی بڑے جو گورنمنٹ کے نیشنلائز ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں تاکہ باہر سے انویسٹمنٹ ٹیکنالوجی آئے اور ہمیں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کریں. جتنے بھی ملکوں نے اس ریجن کے میں نے دیکھا ہے، میں نے تمام ملکوں میں دورے وزٹس کیے کاروباری، تو میں نے تمام ملکوں کو جو ہم سے بہت کم تھے یا ہمارے لیول کے تھے ان کو آگے بڑھتے دیکھا ہے، تو وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ یعنی ایکسپورٹ کی وجہ سے انہوں نے گروتھ کی ہے. رائٹ، میں کیسر صاحب ذرا اسی نقطہ نظر کو آپ کے آگے لے کر جاتی ہوں تاکہ اس پہ ہم لوگ مزید ظاہر سیاسی پرسپیکٹیوز بھی شامل کریں اور اس میں جو ڈپلومیٹک ارا ہے وہ بھی ہمارے پاس آئے. اعزاز صاحب، if I may bring this to you please، آپ بتائیے گا اس کے فائدے کیا ہیں ہمیں؟ جو ابھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات یا دیگر جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں، دوست ممالک ہیں، ان کے ساتھ معاملات میں کچھ آسانی ملے گی، کیا ایسا واقعتاً ہو پائے گا اگر ہم اس لسٹ سے نکل جائیں تو؟ بالکل ہو پائے گا. آپ نے بڑے صحیح انداز میں اس کی ساری سمری دی جس سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں، اور جو بھی پہلے سینٹر صاحب کہہ رہے تھے وہ بھی درست کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے لیے یہ بہت ہی ضروری تھا کہ ہم جب اپنے اتنا بڑا ہمارا اقتصادی کرائسس آیا ہوا ہے اس سے نکلنے کے لیے ہم یہ سارے جتنے کام کر سکتے تھے اپنے ملک میں وہ تو ہم کر رہے تھے، ایز آف ڈوئنگ بزنس وغیرہ. لیکن جب تک بین الاقوامی سطح پر آپ کے اوپر یہ ایک پابندی سی کہہ لیں تو اس کا رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے. جب رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے تو انشورنس کاسٹ بڑھ جاتی ہیں، ایل سیز آسانی سے نہیں کھلتی، بینکس شائع ہو جاتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے پہ، انویسٹرز نہیں آتے. تو یہ جتنا کچھ ہونا ہے یہ سب کا سب جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ڈپلومیسی اچھی ہو تو یہ رزلٹ نکلتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جی ٹیکنیکل طور پہ اگر آپ کام کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ڈپلومیسی بھی اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب ملک کے اندر آپ اس کا کچھ کام کریں. یقیناً ہم نے بہت کام کیا. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو ہمارے ڈپلومیٹس بھی اس کو باہر جا کے سیل نہیں کر سکتے ہیں. سیل وہی ہوتی ہے چیز جو ملک میں کی جائے. اور منی لانڈرنگ تو آپ کو پتا ہے کتنی دہائیوں سے ہمارا بڑا سویر مسئلہ ہے، تو اس لیے پاکستان کو کرنا ضروری ہے. مجھے یاد ہے وہ دن بھی تھے کہ ہم بینک میں بس فون کر دیتے تھے بھائی میرا بھتیجا آ رہا ہے اس کو اکاؤنٹ کھولنا ہے اس میں، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. لیکن اب بینکس نے بھی بڑی ڈیو ڈیلیجنس کی ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہمارے اپنے نظام بہتر ہوئے ہیں. اور ایک جو بہت بڑا قدم ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ سے وہ ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی ہوگی، کیونکہ سارے کے سارے اب یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ڈاکومنٹ ہو، کیونکہ کوئی بھی جو انڈاکومنٹڈ چیز ہے وہ مشکل پہ. لیکن جو دوسرا ایک بہت بڑا مولانا عالم صاحب ایک پہلو ہے وہ میرے خیال میں ہمیں اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہم نے ایک سٹیپ لے لیا ہے لیکن ابھی آن سائٹ انسپیکشن ہونی ہے. اس کے اندر وہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ جو ٹیررسٹ فائنینس ہے اس کے اوپر ہم نے کیا کام کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تنظیم تو بنی تھی 1989 میں، لیکن جب 9/11 کے بعد ایک دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ شروع ہوئی تو ایک 1373 نام کی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ٹیررسٹ سینکشنز رجیم آ گئی. جی رائٹ. اس رجیم کے تحت بہت سارے ایسے گروپ پاکستان میں بھی تھے جن کے اوپر الزامات لگ گئے اور سینکشنز کی زد میں آ گئے. تو FATF یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں آپ منی لانڈرنگ کے لیے اپنی بینکنگ نظام میں ان سب میں بہتری لائیں گے، وہیں پہ آپ یہ بھی دکھائیں گے کہ آپ کے یہاں سے کوئی پیسے کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو، دہشت گرد آرگنائزیشن کو نہیں جا رہے. تو اس لحاظ سے یہ آن لائن جو آن سائٹ انسپیکشن ہے وہ بھی اہم ہوگی، اور پاکستان کے لیے یہ اہم ہوگا کہ ہم یہ جو کام تک ہم نے کیے ہیں ان کو کنسولیڈیٹ کریں. اس سے ہمارے جو دوست ممالک ہیں
جنہوں نے ڈپلومیٹکلی واقعی ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے ان کے بھی ہاتھ مضبوط ہو جاتے ہیں. اور دوسرے جو فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی, جو امریکہ اور ہندوستان نے تو اس کو یقیناً بہت زیادہ ہمارے خلاف استعمال کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب دوسرے لوگ بھی یہ دیکھنے لگے کہ پاکستان نے اتنی محنت کی ہے اور واقعی کام اچھا کیا ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ نہ ہندوستان پھر کامیاب ہو سکتا ہے, نہ امریکہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور ہماری سفارتکاری کو بھی جاری رہنا چاہیے تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کام سارے کے سارے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر کی. اور ایمبیسڈر صاحب نے تو اس میں ایک اور آپ نے ملک کا اضافہ کیا, آپ نے کہا امریکہ بھی اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا آیا, اور کیونکہ جو بھارت کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہے وہ تو آن ریکارڈ ہے, وہ تو خود یہ بات ایکسیپٹ کر چکے ہیں, لیکن آپ نے امریکہ کا بھی, دس از کوائٹ آبویسلی ایک کافی بڑا انکشاف ہے. میں اس کو آگے لے کر اگر نہیں کوئی انکشاف نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پرسنل, میں نے کئی میٹنگز کی ہیں ان کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ سے جب میں خود وہاں سفیر تھا. اس سے پہلے بھی ہمارا جب فارن سیکرٹری تھا, امریکی آتے تھے, مندوب آتے تھے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے بڑی سخت پوزیشن لی ہوئی تھی, اور ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ جناب آپ اس کو افغانستان یا کسی اور چیز سے لنک نہ کریں, ہم پہ یہ دباؤ کا ذریعہ استعمال نہ کریں. ہم ان کو بڑی بار سمجھاتے رہتے تھے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کی طرف سے بھی جو پوزیشن نارمل ہوئی ہے تھوڑی سی, وہ اس وقت ہوئی ہے جب ہم نے یہاں پہ آن گراؤنڈ کام کر لیا. انہوں نے دیکھا کہ باقی ممالک بھی اب کی بات نہیں سنیں گے, اور پھر پاکستان کی سفارتکاری بھی میرے خیال میں اس میں کام آ رہی ہے. ابھی جو ہمارا وزیر خارجہ کا حالیہ دورہ تھا امریکہ کا, وہ بہتر ہوا, اس نے میرے خیال میں برف کچھ پگھلائی ہے. تو پاکستان کو سفارتی لحاظ سے اور تکنیکی لحاظ سے دونوں طرف کام کرنے کی ضرورت ہے, اور بالکل فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ یہ آن سائٹ انسپیکشن جو ہے وہ ایک دم سے پاس ہو جائے گی. ہمیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے, تیاری کرنی چاہیے, تکنیکی لحاظ سے بھی اور سفارتی لحاظ سے. یہ بھی آپ نے اضافہ کیا ہے ہم تمام کے لیے کہ ابھی بھی ایسا نہ سمجھیں کہ یہ اٹ از ایز گڈ از ڈن. ابھی ہمیں ٹیکنیکل ایسپیکٹس پہ اور آن گراؤنڈ آن سائٹ پہ جو انسپیکشن ہے وہ اس کے اوپر ہمیں بہت سنجیدگی سے کام کرنا ہے. سینیٹر عبدالقادر, میں آپ کی طرف آتی ہوں. یہ جو لیجسلیشن کا معاملہ تھا, آپ بار بار یہ ایمفیسائز کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کا یہ بائی اینڈ لارج نیریٹو کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیجسلیشن تو ساری آپ کے دور میں ہوئی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ گورنمنٹ میں آئے تو اس وقت ہم گرے لسٹ کا آلریڈی حصہ تھے. تو یہ بتائیے گا, آپ کیا اس بات کو ساتھ مانتے ہیں کہ یہ جو ڈپلومیٹک بیک اپ ہے جو کہ موجودہ حکومت نے اور یہ جو متعدد دورے کیے ہیں وزیر خارجہ نے, ان کی ٹیم نے, اس کی وجہ سے یہ چیز پھر ہو پائی, ورنہ اگر ڈپلومیٹکلی ہم اس کو بیک اپ نہ کرتے تو گراؤنڈ ایفرٹس تو آپ کی بہت عرصے سے جاری و ساری تھیں, آپ کافی اچھی کمپلائنس دکھا رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مونا, جیسے کہ مجھ سے پہلے کیسر صاحب نے, جو کہ بہت ہی سیزنڈ پولیٹیشین ہے, اور اعزاز صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اس کو سارے کو ایکسپلین کیا کہ یہ ہمارے ملک کا ایک کلیکٹیو ایشو تھا, اور یہ فیٹف کے گرے لسٹ میں ہم پہلے بھی 2 مرتبہ 2008 میں, 8 سے 10 میں, اور پھر 12 سے 15 میں رہ چکے تھے, اور اس دور میں بھی گرے لسٹ تھی اور ہمارے ایشوز تھے, اور ہم پہ یہی دونوں اینٹی منی لانڈرنگ کی, ان کی امریکنس کی جو فوکس کرتے ہیں, اور اینٹی ٹیررزم کی فائنینسنگ کی روک تھام کے لیے زیادہ, وہ ہماری پوری اکانومی کو ڈیجیٹل کرنا اور پوری اکانومی کو وہ کنٹرول کرنا, کنٹرول میں مینس کہ ڈاکومنٹ کرنے کے لیے خواہش مند تھے, جس پہ انہوں نے بڑی ریگرس اور ایکٹیولی کام کیا. دیکھیں 15 سے 18 تک تو ہماری گورنمنٹ نہیں تھی, تو 15 سے 18 تک بینکس نے, یا وہ آپ کو سامنے امریکہ میں حمید بینک کا بھی ایک اسکیم ہوا, اس کے علاوہ اور بھی ایشوز ایسے ہوئے کہ انفارچونیٹلی, اور وہ کافی بڑا مسئلہ تھا جس اسکیم کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے. جی وہ تو بہت بڑا تھا. That had put us in extremely bad light. ہاں, لیکن یہ اعزاز صاحب نے بہت ایک اچھے الفاظ میں کہا کہ امریکہ یا یہ جو قوتیں ہیں, یہ ہم جیسے کنٹریز کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے ہماری چھوٹی موٹی جو غلطیاں یا کمپلائنسز ہمارے سٹاف یا ہمارے بینکرز یا کوئی بیچاروں سے رہ گئی ہوتی ہیں, ان کو بھی ایک دم یہ ٹیررزم یا اینٹی منی لانڈرنگ میں ڈال دیتی ہیں, جبکہ ان کے اپنے بینکس جو بھی کریں, جس طرح بھی کریں, انہوں نے افغانستان میں کیا کیا پچھلے 10 سال 15 سال میں, ہم نے پورے 50 سال میں 120 ارب ڈالر دیے ہیں, 22 کروڑ کا ملک ہے, وہاں پہ انہوں نے 2200 ارب ڈالر دیے جو 2.5 کروڑ کا ملک ہے. لیکن میں اس طرف نہیں جاتا, میں آ رہا ہوں دوبارہ
تو یہ 28 جون 2018 کو یہ جو ہے نا فیٹف میں گرے لسٹ میں دوبارہ جی درست. تو جیسے ہی ہم آئے یا پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تو اس نے اس کو بڑے سخت طریقے سے فیس کیا. انہوں نے شروع میں 27 پوائنٹ دے دیے. 27 پوائنٹس پہ کام ہوتے ہوتے جس میں انہوں نے جو ہے ایف بی آر نے کام کیا, جس میں نیب نے کام کیا, جس میں پی ایم آفس میں انہوں نے دفتر کھلوایا, جس میں انہوں نے ایف آئی اے میں دفتر کھلوایا, جس میں انہوں نے کسٹمز میں دفتر کھلوایا. یعنی انہوں نے غرض ہر جگہ ایف اے ٹی ایف کے نام 2019 میں ایک سیل بھی بنا تھا, آپ کو یاد ہوگا, وہ بھی اس معاملے میں خاصا پرو ایکٹیولی کام کر رہا تھا. میں یہی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے انٹیریئر منسٹری میں انہوں نے آلموسٹ 30 ڈپارٹمنٹس اینڈ آفیسز جو ہے انہوں نے کلیکٹو پھر اس پہ کام کیا, اور انہوں نے ہماری ایک دفتر میں ایک منسٹری میں ایک جگہ میں اپنے سیل بنا کے اس کو پورا ویجیلنٹلی مانیٹر کیا, انسپیکٹ کیا, مانیٹر کیا اور کمپلائنس چیک کی. اور جب ہم 27 میں سے 24 پوائنٹ کر چکے تو انہوں نے کہہ دیا کہ 2021 اینڈ میں کہ مزید آپ 7 پوائنٹ اور پھر ان 7 پوائنٹس پہ بھی ہم نے کام کیا صرف اس کو پرولونگ کرنے کے لیے. صحیح. تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی گورنمنٹ یا اسٹیٹ, دیکھیں ایسے معاملے میں پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اینڈ پی 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 کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے, یہ ریاست ہوتی ہے. اور جو اکانومی ہے جیسے کیسر صاحب نے بڑا گریشیسلی کہا کہ ہمیں اس کو اون کرنا چاہیے ایز اے ریاست, کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو تو. اور جب یہ گرے لسٹ میں ہمیں رکھتے ہیں, ہمیں انڈر پریشر رکھتے ہیں, ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی, آئی ایم ایف یا ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہمارے اوپر زیادہ کمپلائنسز لگاتے ہیں, ان کے زیادہ ٹف ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں جس سے اوور آل ہماری اکانومی تباہ ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہوا. تو یہ میرے نزدیک یہ ایک بڑی اچھی اور پازیٹیو بات ہے اور بہت خوش آئندہ کہ سینیٹر صاحب آپ اس کو ایز اے کلیکٹیو ایشو کے طور پر لے کر چل رہے ہیں اور آپ اس کو قومی ایک لینس سے پورے معاملے کا آپ نے تجزیہ کیا ہے. میں سینیٹر بہرامند تنگی سے اگر پوچھوں, آپ سر یہ فرمائیے گا کہ اس وقت تو ظاہر ہے جو خارجہ امور ہیں حکومت کے وہ بائی اینڈ لارج پیپلز پارٹی دیکھ رہے ہیں. آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھی ڈپلومیسی کی ہے اور آپ نے ملکوں کو آمادہ کرنے میں ایک بڑا اپنا رول ادا کیا ہے. لیکن اگر میں آپ کے جو سیاسی حریف ہیں پی ٹی آئی, ان کی تنقید اگر میں آپ کی جانب لاؤں اور اگر آپ سے پوچھوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بطور اپوزیشن مخالفت کرتے تھے ان قوانین کی جب یہ پارلیمنٹ سے پاس کرانے کے لیے آپ کی طرف لائے تھے, اور آپ اس وقت بطور اپوزیشن آپ نے کوئی کوپریشن نہیں دکھائی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا عالم, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے گڑے خدا بخش میں 4 خبریں بنائی ہیں اور پاکستان کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے. پاکستان میں مضبوط جمہوریت کے لیے شہید بیٹی نے اپنی جان کی قربانی دی ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا یہ بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالفت کی ہے, یہ بچکانہ باتیں ہیں اور بچکانہ سیاست ہے, میں اس میں نہیں جاتا ہوں. لیکن جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایز اے فارن منسٹر کا جو رول ہے وہ آپ نے چائنا میں بھی دیکھا, وہ آپ نے امریکہ میں بھی دیکھا کہ امریکہ میں ایک سوال ہوتا ہے فارن منسٹر سے کہ واٹ اباؤٹ دا عمران وزٹ ٹو دا رشیا. جی تو میری چیئرمین اور پاکستان کی فارن منسٹر کہہ رہے کہ آئی ڈیپینڈ, اس لیے کہ ایز اے پرائم منسٹر وہ گئے تھے, ناٹ ایز اے عمران, ناٹ ایز اے چیئرمین آف پی ٹی آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اگر ہم ابھی جو پولیٹیکل سٹوری کی بات کرتے ہیں, اگر اب ہم پرسنل پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں تو لیڈرشپ کی طرف سے اس دن بھی حنا ربانی کرنے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نے کوشش کی اور اس ملک کے لیے کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. میری لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے 2008 میں کھڑے ہو کے کہا تھا, کیسر صاحب کو یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا, میں بھی کہ قادر صاحب کو پتہ نہیں ہے, لیکن 2008 میں میری لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب کھڑے ہو کے کہا کہ آئیے ہم سب مل کے اس ملک کو, اس پاکستان کو مشکلات سے نکالیں. اس لیے کہ ایک پارٹی اس ملک کو مشکلات سے نہیں نکال سکتے ہیں.
تو ہم اجتماعی کام کے حق میں ہیں کہ تمام پارٹیز مل کر اپنی کوالٹیز کو یوٹیلائز کریں, اپنا پولیٹیکل ویژن یوٹیلائز کرے اور اس ملک کو مضبوط کر کے پوری دنیا میں اس کا ایک نام پیدا کرے. لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب میرے مین فارن منسٹر چائنا جاتے ہیں تو چائنا میں بھی اپنے ملک کے سفیر بن کے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی مونا, جب میرے چیئرمین وہاں تھی ایز اے فارن منسٹر, تو ایکس پرائم منسٹر کے ایک انٹرویو آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے کو انٹرویو دیا اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت موجودہ حکومت میں 60 لوگ جو ہے وہ بیل پہ ہیں اور یہ چور ڈاکو لٹیرے حکومت میں ہے. اور جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی جس ملک میں اس نے وزٹ کیا تھا ایز اے پرائم منسٹر بھی اس نے وہاں پر اسپیچ میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے تمام لیڈرشپ چور ڈاکو لٹیرے ہیں, اور بعد میں وہ سامنے کچکول رکھ کر کہتا تھا کہ ہم کوئی غالباً پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے کہ کون کدھر دورے پہ گیا تھا اور کس نے کیا سٹیٹمنٹ دی. آپ ایفرٹ پاکستان کے تمام ہم نے تو یہ عمران نے پوری دنیا کے جس ملک کا بھی وزٹ کیا تھا, آپ اپنے فلور پہ بات کریں, آپ اپنے فلور پہ بات کریں, اپنی فلور پہ بات کریں, میں بات کر کے آپ اپنی فلور پہ بات کریں, کم از کم تاکشوں کی تمیز سیکھ لیں. صحیح ہے بہرحمان صاحب, آپ اپنا نقطہ نظر پورا کریں. میں قادر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, آپ کو میں بھرپور موقع دوں گی, آپ پھر اپنی بات ضرور رکھیے گا, پھر ضرور فرمائیے گا. آپ مکمل کیجئے اپنی بات. بہرحمان صاحب آپ دوروں کو کمپیئر کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بیان آتے تھے, لیکن وہ آپ کو یہ بھی تو کہیں گے نا کہ جب وہ لوگ دوروں پہ جاتے تھے بین الاقوامی سطح پر, آپ بھی بطور اپوزیشن ظاہر ہے اس پہ کرٹیسائز کرتے تھے. جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ حکومت کے دوروں پہ جب بھی وہ ہوتے ہیں تو کرٹیسزم کے لیے کوئی نہ کوئی نقطہ ہمیشہ اٹھا کے لاتے ہیں. میں مونا آپ کو ایک بات بتا دوں, پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں آپ کو بھی یہ معلوم ہے اور مجھے بھی, اس لیے کہ جب پرائم منسٹر ملک کے کسی وزٹ پہ جاتے ہیں تو وہ پارلیمان آ کے پارلیمان کو آن بورڈ لیتے ہیں اور اس ملک میں ایک میسج دیتے ہیں کہ نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ پارلیمان اور پاکستان کے تمام اپوزیشن میرے پیچھے کھڑی ہیں, اور پھر وہ جا کے وہاں پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں. وہ پاکستان کی لیڈرشپ کو گالی نہیں دیتے ایز اے پرائم منسٹر, اس لیے کہ وہ ایک پارٹی کے چیئرمین نہیں بلکہ وہ پاکستان کا پرائم منسٹر جاتا ہے اور وہ پرائم منسٹر 22 کروڑ عوام کا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ گالی دی گئی تھی آپ کو کسی دورے پہ خان صاحب کی طرف سے جب وہ بطور وزیر اعظم گئے تھے؟ وہ ریکارڈ نکال دے, اس نے جن ممالک کے وزٹ کی ہیں ان تمام ممالک کے وہ تقاریر فوٹیج نکال دے. اس نے تمام اپوزیشن لیڈر کو اس ملک میں اپنی پہلی تقریر میں اب چور ڈاکو کہا تھا, لیکن میں فارم منسٹر نہیں کہے گا, ہم گالی نہیں دیتے. جس ملک میں اس دن میرے چیئرمین یونائٹڈ نیشن میں اسپیچ کرنے کے لیے گیا تھا, وہاں پر بھی عمران نے 15 لوگوں کو کہا کیا پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے مطلب احتجاج کر رہا تھا. اور پھر عمران نے جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں اور دنیا میں جو اس کے ورکر تھے. صحیح سینیٹر بہرحمان تنگی, میں آپ کی جانب آتی ہوں. آپ نے جیسے ساری بات کی ہے, میں ذرا اس کو آگے لے کر جاؤں, دیگر سے بھی میں ان کے انپٹس مانگوں آپ کی اس بات پہ. کیسر صاحب کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ جی قادر صاحب آپ غالباً کچھ کہہ رہے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے سٹارٹ میں ہی کہا کہ یہ ہماری ریاست کا ایک کلیکٹیو ایشو تھا. جی بالکل آپ نے کہا. بائی چانس 2018 کے بعد گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی, اس کے تمام محکموں نے, تمام محکموں کے ہیڈز نے بے انتہا محنت کی. پاکستان آرمی نے ایک سیل بنایا اور 30 ڈفرینٹ آرگنائزیشن نے اس میں کام کیا. اور ڈیفینیٹلی جب اب یہ آخری ریویو جو جون میں ہوا اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ہنا ربانی گھر گئیں اور وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرنی تھی. ایفرٹ ساری پی ٹی آئی نے کی. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اینٹی منی لانڈرنگ کے جب بل آتے تھے تو یہی لوگ اس کو پھاڑ کے اور چیخے مار کے اور آوازیں لگا کے باہر بھاگ جاتے تھے. میں نے یہ نہیں کہا کہ جب یہ اس کے لیے فیٹم میں ہمارا ملک پھنسا ہوا تھا گرے لسٹ میں, تو ہم نے جب پی ٹی آئی گورنمنٹ کے بل پاس کرانے کی کوشش کرتی تھی, یہ لوگ بڑی لمبی تقریریں کر کے اور بائیکاٹ کر لیتے تھے, اس کے خلاف ووٹنگ کرتے تھے. ہمیں جوائنٹ سیشن میں جانا پڑتا تھا. میں نے وہ یاد نہیں کیا, میں نے یہ کہا اور میں نے تو یہ کہا کہ ہم اس وقت ڈسکشن فیٹف پہ کر رہے ہیں. اچھے خوشی کا موقع ملا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ریپرزنٹیشن میں یا شہباز شریف کی دور حکومت میں ملا ہے یا وہ ہمارے دور حکومت کا تھا, لیکن
میرے کہنے کا مقصد ہے ہم سب کے لیے بالکل آئی ریکن یہ آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ یہ پاکستان کے لیے فتح ہے، پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے، عوام ایک ایک چیز جانتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا بھی ہے نا قادر صاحب، آپ سینیٹر صاحب یہ چیز بھی آپ دیکھتے ہیں اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ اکراس دا بورڈ ہمیں نظر نہیں آتا. آپ اس کو ایک قومی نظریے سے دیکھ رہے ہیں لیکن دونوں طرف سے سیاسی بیانات اور کریڈٹ کے لیے جنگ جاری ہے. ووٹرز کے لیے کوئی نہ کوئی نیریٹو بناتی ہے اور وہ کرتے ہیں، لیکن نا آپ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جی منی لانڈرنگ تو ہے ہی زرداری صاحب یا ان کی وجہ سے، ان کے لیڈرز کی اور ان کی ٹیٹیاں ہیں اور ان کے باہر کے ملک میں اتنے اکاؤنٹس ہیں. There no use of discussion of these things. دیکھیں ایک پورا ملک 22 کروڑ عوام کا اینٹی منی لانڈرنگ میں پھنسا ہوا تھا اور ٹیررزم کی فائنینسنگ میں پھنسا ہوا تھا. بالکل بہت سنگین الزامات تھے پاکستان کے اوپر. افغانستان کے اندر، افغانستان میں جیسے ہمارے ملک میں کیا حالت ہوئی ہے، ہمارے ملک میں کتنے 60-70 ہزار آدمی اس ٹیررزم میں آپ کے ملک کے ان کی جانیں قربان ہوئی ہیں، آرمی کی جانیں قربان ہوئی ہیں، پولیس کی جانیں قربان ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں. ہمیں کچھ براڈر چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر میں زرداری صاحب کی ٹویٹیاں اور فلودے والا، یار یہ باتیں ہر کسی کو اب معلوم ہے. گزارش یہی ہے کہ اس معاملے پہ اس طرح سے پیچھے سے یہ بیان دے دیا تھا، قومی نظریے سے اس معاملے کو دیکھا نہیں جا رہا ہے. شروع ابتدائی ہم نے اسی بات پہ کی تھی کہ اس کو قومی نظریے سے دیکھا جانا چاہیے. ہم تمام کو مل کر اس کو خوشی منانی چاہیے اس کی ہمیں. اور انہوں نے کہا کہ میں عماد اظہر اور اس کی ٹیم کو مانتا ہوں اور سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے کام کا. تو یہ اس کے ماننے سے کوئی خدا نہ خواستہ نون لیگ کی یا کسی کی کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے اس بات. جی بالکل بالکل. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فیٹف اور ان چیزوں نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے، آج 207-8 روپے کا میں ذرا کیسر صاحب سے بھی پوچھوں کیونکہ کہاں جا رہا ہے. آپ نے وہ تمام تر تنقید کا جواب فرمایا سینیٹر قادر. میں ذرا یہ بات کیسر صاحب کی طرف لے جاؤں. کیسر صاحب، یہ دونوں اطراف سے بہت سنگین الزامات موجود ہیں. یہ بھی آپ کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ تو کمپلائی نہیں کرتے تھے جب قانون سازی کی جا رہی تھی ان معاملات پہ. اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دوسرا یہ کہ ہم اس کو قومی نظریے سے جتنا مرضی، آپ لوگ کچھ سین مائنڈز ہیں جو آپ لوگ اپنی بیونڈ پارٹی لائنز اس کو ایک قومی نظر سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی تسلیم کریں سر کہ آپ تمام کے جماعت میں وہ لوگ موجود ہیں جو ابھی بھی اس کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. جی مونا، یہ بات تو آپ سے درست کہہ رہے ہیں. مختلف پولیٹیشنز اپنی بات کرتے ہیں، لیکن دیکھیے نا یہ بات غلط ہے کہ ہمیں الزام دیا جاتا تھا جب ہم نے کبھی فیٹف کے معاملے میں مخالفت نہیں کی. ہم نے ہر جگہ کوآپریٹ کی ہے اور یہ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ ہم NRO مانگ رہے ہیں، حالانکہ کوئی ایسا پروف نہیں. میں خود فائنانس کمیٹی میں بڑا ایکٹیو رہا ہوں، وہیں یہ باتیں ہوتی تھیں. تو ہم نے کسی جگہ NRO کی کوئی بات نہیں کی. ہم نے اور فیٹف کے قوانین کو ہم نے ہر جگہ کمپلائی کرنے کی بات کی. اور میں یہ یقین سے سمجھتا ہوں کہ یہ پوری ریاست کا معاملہ ہے اور یہ ایک شو کر رہا ہے پہلی بار بڑے عرصے میں. ہم آپس میں دیکھیں نا جتنے بھی گتھم گتھا ہو رہے ہیں اس سے ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے. ہماری اکانومی کا کیا اشر ہم نے کر دی ہے. میاں شہباز شریف نے اور بلاول بھٹو صاحب نے کھلا یہ کہا کہ ہم چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اپوزیشن کی طرف سے یہ بات نہیں ہوتی، حکومت کی طرف سے یہ بات ہوتی. آج آپ حکومت میں بیٹھ کے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتے ہیں، آئے ہمارے ساتھ بیٹھے. لیکن اس وقت بھی عمران خان صاحب کی PTI نے انہوں نے یہ کہا نہیں جی ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. اب آپ اگر الیکٹڈ حکومت اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو پارلیمنٹ کا تو پھر مقصد ہی نہیں رہتا. ٹھیک ہے، نیگوشیٹ کریں، بات چیت کریں، آپ اپنا لائے عمل اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں. لیکن جہاں آپ ملک کی بات ہے، ریاست کی بات ہے، اگر ہم اس کو ہی نیچے لے جاتے رہیں گے. آج دیکھیے نا انڈیا کے پاس 670-75 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں اور ہمارے پاس 9 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں. ہم کیا ان سے کنٹیسٹ کی بات کریں؟ اور یہ جو امریکہ کے خلاف بھی بات ہوتی ہے نا، دیکھیے امریکہ بہت بڑی اکانومی ہے، اس نے بالکل کوشش کی ہے پاکستان کی کے خلاف ہی انہوں نے پوائنٹ کی ان کے، اس لیے امریکہ کا. لیکن آپ یہ کہیں کہ اس کے بغیر آپ IMF سے قرضے لے لیں گے، آپ فیٹف میں چلے جائیں گے، آپ ورلڈ بینک سے قرضے لے لیں گے، آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. ہماری اکانومی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے جتنے فائنانس منسٹر آتے ہیں نا ان کی توجہ صرف ڈیفالٹ کو ختم کرنے کے لیے ہے. ڈیفالٹ میں قرضے لینے ہیں. پہلے ہی قرضہ ہمارا 53,000 ارب روپے ہو چکا ہے. 53,000 اور یہ
اگر یہ کہتے ہیں 3600 اور لے لیں گے اب تو 3600 ارب ڈالر لے کے آپ 7000 اور قرضہ لے لیں گے تو 60,000 ہو جائے گا، تو ہمارے 85% ہے ہماری قومی آمدنی کا۔ اس وقت ہمیں اپنے ملک کو اس مشکل حالات سے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وینٹیلیٹر پہ ہے ہماری اکانومی، ہم سب نے مل کے ریاست، اگر ہم اسی وہی بلیم گیم میں رہیں گے تو دنیا تو آگے چلی گئی۔ لیکن کیسر صاحب وہ یہ بات یہ بھی کرتے ہیں اپوزیشن والے کہ آپ لوگ کہتے ہیں میثاق معیشت کی آپ پروپوزل رکھتے ہیں، لیکن آپ نے عملی طور پہ اس کے اوپر کوئی ایسی پیش رفت نہیں دکھائی ہے جس سے واقعتاً لگے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو اور بالخصوص اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ہم تو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں، آئیں نا بیٹھیں ہمارے ساتھ، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کرنا چاہیے وہ بتائیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت نے بھی جو ڈپلومیسی کی ہے، جو وہ وزیر خارجہ ہمارے گئے ہیں، یہ لیڈرشپ تو میاں شہباز شریف کی ہے نا، وزیر اعظم صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے۔ پچھلی حکومت کو بالکل ان کا فیٹ اپ میں کسی کا کریڈٹ نہیں چھیننا چاہتا، لیکن موجودہ حکومت نے بھی اپنی ڈپلومیسی سے، اور وزیر خارجہ نے اور بلاول بھٹو صاحب نے اور ہینا ربانی کھر صاحبہ جب ریپرزینٹ کیا انہوں نے اپنے ملک کو ایک اچھی طریقے سے کنونس کیا ہے۔ یہ سارے اداروں کی کامیابی ہے، اکیلا کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں۔ جیسے ابھی ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ گراؤنڈ ایفرٹس ہیں، میں کہتا ہوں تو پھر آپ ان کو جا کے پروجیکٹ کر پائے۔ منیمم میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ منیمم کوئی کامن ایجنڈا نہیں رکھیں گے اکانومی کے بارے میں، آپ کا اس وقت بڑے مشکل حالات ہیں۔ جب خدا نہ خواستہ کوئی فیملی میں اگر کوئی ایسا مریض ہو جاتا ہے، وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے، فیملی میں اختلاف بھی ہوتا ہے، بالکل بہت اچھی مثال ہے یہ ایمرجنسی معاملات ہیں۔ ہم کو سب، اور میاں شہباز شریف نے بار بار کہا ہے کہ یہ ہم آئیے ہمارے ساتھ، اور اگر کوئی ہمارا کوئی غلطی ہے ہم اس کو بھی یہ میں ذرا آپ کی بات آگے لے جاتی ہوں کیسر صاحب، بغیر اکٹھے ہوئے، قادر صاحب سے میں پوچھتی ہوں ضرور۔ قادر صاحب ایک سیکنڈ ضرور رکیے گا، آپ اس کا جواب ضرور فرمائیے، لیکن میں ایمبیسڈر صاحب سے اس سے پہلے پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ ایمبیسڈر صاحب، یہ جو پرابلم آ رہی تھی ان نکات کی کمپلائنس میں، سر آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے، وہ یہ تھی کہ کچھ شخصیات کو وہاں ہمیں کہا جا رہا تھا فیٹف میں کہ ہماری طرف سے پروسیکیوٹ نہیں کیا جا رہا، تو کیا اب وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ وہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا، کیونکہ ہم اپنے اس حوالے سے ہمارا یہ کاؤنٹر تھا کہ ہماری کورٹس کے اوپر وہ سارے معاملات ہیں، ہمارے عدالتوں میں چل رہے ہیں، اینڈ وی بینگ اے سوورن کنٹری کین ناٹ بی ڈکٹیٹڈ کہ جی آپ فلانے شخص کو سو اینڈ سو سزا دیں۔ تو وہ مسئلہ کتنا حل ہوا ہے سر؟ جی کافی پروگریس ہوئی ہے، لیکن اس میں جو دیر ہوئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ ممبئی ٹیررسٹ اٹیک 2008 میں پاکستان کی جو جماعت الدعوہ یا لشکر طیبہ کی جو قیادت ہے وہ شامل تھی، اس پہ مقدمہ چل رہا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وقوع پذیر ہوا تھا دوسرے ملک میں، مقدمہ ادھر چل رہا تھا، تو ہم ان سے ثبوت مانگتے تھے، ہندوستان سے تعاون مانگتے تھے، جو انہوں نے نہیں کیا۔ جوڈیشل کمیشن بھی ہم نہیں آنے دیا، ہم چاہتے تھے کہ ان کی جو یعنی لیگلی ٹینیبل جو ثبوت ہیں وہ دیں، وہ اس کی وجہ سے ہمارا جو مقدمہ ہے وہ لیٹ ہوتا گیا، اور جب وہ لیٹ ہوتا گیا تو ان کو موقع مل گیا کہ فیٹف میں اس کو لٹکا دیں۔ اب جب پاکستان نے خود بڑی مشکل سے کسی طریقے سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے سارے جس طریقے سے اپنے کام کرنے تھے کیے ہیں، تو اب ان کے پاس اب کوئی جواز نہیں رہا اس کو مزید لٹکانے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ کافی حد تک آگے چلا گیا ہے، پاکستان کی عدالتوں نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے، انہوں نے بھی بڑی مشکل سے جتنے بھی ثبوت ملے ہیں ان کو اکٹھے بنا کے ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کا قومی مسئلہ تھا، اس میں سارے جڑے ہیں، آپ نے صحیح کہا کہ GH2 نے بھی اس میں ایفرٹ کی، سب نے کی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہو کہ یہی ایفرٹ اور یہی اسپرٹ جو ہے وہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس میں لے کے جائیں، ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کے جائیں۔ ہم کہتے ہیں اکنامک ڈپلومیسی کریں ہمارے ڈپلومیٹس، بلیو یو می، اگر آپ یہاں پہ 2 کام کریں باہر 4 دکھایا جا سکتا ہے، یہاں 4 کریں باہر 8 دکھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہاں کچھ نہیں کریں گے تو باہر نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو یہ ایک اچھی اسپرٹ بنی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، نہ ایکریمنی کا شکار ہونا چاہیے۔ میں تو آپ کی آج ڈسکشن سے خوش ہوا ہوں کہ دونوں طرف سے، تینوں طرف سے یہ خیال ہے پیغام ایک ہی جا رہا ہے کہ قومی اقتصادی مسئلہ ہو تو خدارہ مل جائیے، اگر اقتصاد نہیں ہوگی تو نہ آپ کی سیاست رہے گی، نہ پاکستان کے لیے بہتری آئے گی۔ اس لیے یہ اچھا ایک سبق ملا ہے ہمیں، اور اس کی جتنی اس کو آگے لے جایا جائے اتنا اچھا ہوگا۔ کریئر ڈپلومیٹس یہ بات کر رہے ہیں، سینیٹر قادر آپ نے سنا، اب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت میں کیا ریسیپشن ہے اب
جب وہ حکومت میں ہوتے ہوئے میثاق معیشت آپ کو پھر پروپوز کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب بطور اپوزیشن لیڈر آپ کو کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ NRO مانگ رہے ہیں، تو کیا ابھی بھی آپ اس کو اسی نگاہ سے دیکھیں گے؟ دیکھیں، میں ایک بات جو اعجاز سعید صاحب نے کہی کہ میں اپنے ملکوں میں، ہمارے ملک میں پچھلے 20-30 سال سے ہمارے جو 5 ایئر پلانز ہیں، 10 ایئر پلانز ہیں، ہم اس پہ بناتے نہیں، اور اگر بناتے ہیں تو جو بھی آنے والی گورنمنٹ ہے وہ اس کو پراپرلی رن نہیں کرتی ہے، اور صرف اس لیے کہ پاپولر ووٹ کے چکر میں. اور آپ نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی وٹ ایور واز ڈن، گورنمنٹ چینج جب ہو گئی تو اس کے ہونے کے بعد اگر IMF وانٹڈ اس کہ ہم جو ہے فیول کی پرائسز جو عمران خان صاحب نے کی تھی، وہ اس وقت پرائس مارکیٹ میں اتنی نہیں تھی کہ مہینے میں 100 ارب کا لاس ہو. آپ اپنے ذہن میں رکھیں اس وقت مہینے میں آپ کا 27 سے 37 بلین کا لاس آنے کا چانس تھا. لیکن اگر بائی دا ٹائم ہماری گورنمنٹ جب چینج ہوئی تو پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی، ڈالر 172 روپے سے 108.88 192 196 پہ گیا، تو ڈبل اس پہ افیکٹ آیا. They should have taken the decision. یہ صرف پاپولر ووٹ کے چکر میں اور یہ کہ لوگ جو ہے اس کا ڈیسیژن نہیں لیا. اب بار بار یہ کہنا کہ عمران خان وعدہ کر کے آیا تھا، بھائی وعدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس بحث سے آپ نکل کے IMF کے ساتھ اپنے معاملات طے کرتے. اب ہم ڈبل پھنس گئے، یعنی ڈالر کو بھی 172-73 سے اٹھا کے ہم 208 پہ لے گئے ہیں. 1 روپیہ ڈالر. تو یہی میرا عرض ہے آپ سے، میرا آپ سے پرائمری سوال یہی تھا سینیٹر قادر کہ آپ میثاق معیشت پہ کیا ریسیپشن دیکھتے ہیں؟ PTI میں ود ان PTI کیا ہے؟ ابھی بھی آپ اس کو NRO کہیں گے کیونکہ اتنے مشکل حالات ہیں جو آپ خود بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میثاق معیشت کے لیے ظاہر ہماری لیڈرشپ نے کچھ ٹرم آف ریفرنس رکھے ہیں، اگر وہ کمپلائی ہوں گے اور کوئی جو ان کی سیکیورٹیز یا ان کے تحفظات ہیں وہ اگر مان لیے جائیں. صحیح، رائٹ، فیر. میں بہرامند تنگی صاحب کا لاسٹ اس پہ ورڈ آ جائے. سینیٹر بہرامند، یہ آپ جو بھی ان کی تحفظات ہیں PTI کے وہ آپ دور کریں گے بطور کوئلیشن پارٹنر؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے تحفظات آپ کو دور کرنے چاہیے میثاق معیشت دستخط کرنے سے پہلے؟ آپ کا بریف کامنٹ. دیکھیں مونا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب عمران پرائم منسٹر بنے تو اسی وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اوٹ نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، انکلوڈنگ باقی جماعتوں نے بھی. لیکن میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب کو کنونس کر کے کہا کہ نہیں، ہم اوٹ لیں گے، اور اگر PTI حکومت نے اچھی قانون سازی کی تو وی ول سپورٹ. اور اس کا مثال ہے کہ میرے چیئرمین اور اسی طرح میاں صاحب اور تمام لیڈرشپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ عمران آگے بڑھے، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن جب ڈیموکریٹک پروسیس میں ایک پرائم منسٹر اپنی ضد، انا اور ہٹ درمی کی سیاست سے نیچے نہیں اترتے ہیں، اس نے اپوزیشن لیڈر کی سٹیٹس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اس نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کی، اس نے تمام ان کمیٹیز کی میٹنگ سے بھاگے جس میں اپوزیشن لیڈر بیٹھتے تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پارلیمان کو مضبوط کرنا اور پارلیمان کو توقیر دینا کس کی بات ہے؟ ہم تو جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. کل ہم اپوزیشن میں تھے تو بھی ہم نے اس کو سپورٹ کیا تھا، آج بھی آپ کرتے ہیں بطور حکومت. آج ٹھیک ہے، رائٹ. ناظرین، I'll have to wind up here. Thank you to all the gentlemen. کیسر احمد شیخ ہمارے ساتھ تھے، ایمبیسڈر اعزاز احمد چودھری، سینیٹر عبدالقادر، سینیٹر بہرامند تنگی. That will be all. ناظرین، ہماری طرف سے دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.